बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़तह मक्का के चंद दिन बाद 10 हट्टे कट्टे बदमाश आदमी ऊँटों पर सवार होकर मदीना मुनव्वरा में दाखिल हुए। उनके हाथों में तलवारें थी और सीधा मस्जिद नबी की तरफ बढ़ रहे थे, जहाँ हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा कराम के दरमियान तशरीफ़ फरमा थे। उन्होंने अपने ऊँट मस्जिद नबी के बाहर बांधे और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आकर कहने लगे कि अगर तुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्न इसहाक ने बयान किया है कि जब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनु सुकैफ के पास से वापस हुए तो बनु सुकैफ में से हज़रत उर्वा बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे चल दिए और मदीना से पहले ही हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पहुँच गए और मुसलमान हो गए। और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस बात की इजाज़त चाहिए कि इस्लाम को लेकर अपनी कौम के पास वापस जाएं। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया, वो तुम्हें कत्ल कर देंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बनु सुकैफ के रवैये से ये मालूम था कि उनमें तकब्बर और हठधर्मी बहुत ही ज़्यादा है। हज़रत उर्वा ने कहा, या रसूलल्लाह, मैं उन्हें उनकी दोशीज़ा लड़कियों से भी ज़्यादा महबूब हूँ। और वाकई बनु सुकैफ में वो बहुत महबूब थे और उनकी बात मानी जाती थी। चुनांचे वो अपनी कौम को इस्लाम की दावत देने के इरादे से वापस हो गए और उन्हें उम्मीद थी कि क्योंकि उनका बनु सुकैफ पे बड़ा दर्जा है, इसलिए बनु सुकैफ उनकी मुखालफत नहीं करेंगे। चुनांचे उन्होंने एक बाला खाने पर चढ़कर सारे कौम के सामने अपने मुसलमान होने का इजहार किया और उन्हें इस्लाम की दावत दी। बनु सुकैफ कबीला ने हर तरफ से तीर बरसाने शुरू कर दिए। उन्हें एक तीर ऐसा लगा जिससे वो शहीद हो गए। जब वो जख्मी हुए तो उनसे पूछा गया कि आप अपने खून के बारे में क्या कहते हैं। उन्होंने कहा कि ये एक एजाज़ है जो अल्लाह ने मुझे अता फरमाया और मुझे शहादत का मर्तबा अता फरमाया है, और मेरा भी वही दर्जा है जो उन सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अलैहि अजमईन का था जो यहाँ से जाने से पहले हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ शहीद हो गए। लिहाजा मुझे भी उनके साथ दफन कर देना। चुनांचे लोगों ने उनको उन्हीं सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अलैहि अजमईन के साथ दफन किया। सहाबा कराम कहते हैं कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन सहाबी हज़रत उर्वा बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में फरमाया था कि सूरत यासीन में जिन हबीब नज्जार के साथ उनकी कौम का जो मामला जिक्र किया गया है, हज़रत उमर के साथ उनकी कौम ने वैसा ही मामला किया है। हज़रत उर्वा की शहादत के चंद महीनों के बाद बनु सुकैफ ने आपस में बैठकर ये सोचा कि इर्द गिर्द के तमाम अरब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बैयत होकर मुसलमान हो चुके हैं, अब उनसे लड़ने की ताकत नहीं रही, और ये फैसला किया कि अपना एक आदमी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास भेजें। चुनांचे अब्दुल्लैल बिन उमर के साथ बनी आलाफ के 2 आदमी और बनी मालिक के 3 आदमी भेजे। ये लोग मदीना के करीब पहुंचकर एक चश्मे के पास ठहरे। वहाँ उनकी हज़रत मुगीरा बिन शेबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मुलाकात होगी, जो अपनी बारी में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा कराम की सवारी को चला रहे थे। उन्होंने जब बनु सुकैफ की इस वफ्त को आते देखा तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनके आने की खुशखबरी सुनाने के लिए तेज़ी से चले। रास्ते में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मिले। उन्होंने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को बताया कि बरसगीर का वफ्त आया है, वो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बैयत होकर मुसलमान होना चाहते हैं, बशर्ते कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी शर्त मान लें और उनकी कौम के नाम ख़त लिख कर दे दें। हज़रत अबू बकर ने हज़रत मुगीरा से कहा, मैं तुम्हें कसम देता हूँ कि तुम मुझसे पहले हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मत जाओ, मैं जाकर ख़ुद हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताता हूँ। हज़रत मुगीरा राज़ी हो गए। हज़रत अबू बकर ने जाकर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस वफ्त के आने की इतला दी और हज़रत मुगीरा इस वफ्त के पास वापस आ गए और उनको साथ लेकर अपने जानवर वापस ले आए और रास्ते में उस वफ्त को सिखाया कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम कैसे करें। लेकिन उन्होंने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जाहिलियत के तरीके पर ही सलाम किया। जब ये लोग हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पहुँचे तो उनके लिए मस्जिद में खीमा लगाया गया। हज़रत खालिद बिन सईद बिन आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के और इस वफ्त के दरमियान वास्ते थे। जब वो इस वफ्त के लिए हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ से खाना लेकर आते तो जब तक उनसे पहले हज़रत खालिद उसको खाने में खाना ना खा लेते, वो उस खाने को हाथ ना लगाते। और हज़रत खालिद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से उनके लिए ख़त लिखा था। उन्होंने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने अपनी शर्त भी रखी थी कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 साल तक हमारे बड़े बड़े बुत लात को रहने देंगे,
پھر وہ ایک ایک سال کم کرتے رہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل انکار کرتے رہے، جہاں تک کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مال کی مہلت مانگی کہ جس دن وہ لوگ مدینہ آئے ہیں اس دن سے 1 مہینے تک اس بت کو باقی رکھنے کی اجازت دے دی جائے، اور انہوں نے اس مہلت کا مقصد یہ بتایا کہ وہ اس طرح اپنے قوم کے نادان لوگوں کو ذرا مانوس کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی قسم کی مہلت دینے سے انکار کر دیا، بلکہ ابو سفیان بن حرب اور حضرت مغیہ بن شیبہ کو ان لوگوں کے ساتھ بھیجا کہ یہ دونوں وہاں جا کر اس بت کو گرا آئیں، اور انہوں نے یہ مطالبہ بھی کیا کہ وہ نماز نہیں پڑھا کریں گے اور اپنے ہاتھوں سے اپنے بتوں کو نہیں گرائیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس بات کو تو ہم مان لیتے ہیں کہ تم اپنے ہاتھ سے اپنے بتوں کو نہ توڑو، ہم اپنے آدمی بھیج کر توڑوا دیں گے، لیکن تم نماز نہ پڑھو یہ بات نہیں مان سکتے، کیونکہ اس دین میں کوئی خیر نہیں جس میں نماز نہ ہو۔ انہوں نے کہا اچھا ہم نماز پڑھ لیں گے، ہے تو ویسے گھٹیا عمل۔ حضرت عثمان بن ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سکیف کا وفد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا، آپ نے ان کو مسجد میں ٹھہرایا تاکہ ان کے دل پر زیادہ اثر پڑے۔ انہوں نے اسلام لانے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ شرط پیش کی کہ جہاد میں جانے کے لیے ان کو کہیں جمع نہ کیا جائے اور ان کی پیداوار کا عشر نہیں لیا جائے گا، اور وہ نماز نہیں پڑھیں گے، اور ان کا امیر کسی اور قبیلے سے نہیں بنایا جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 شرطیں تو آپ کے ہمیں منظور ہیں کہ تمہیں جہاد میں جانے کے لیے نہیں کہا جائے گا، اور تم سے پیداوار کا عشر نہیں لیا جائے گا، اور دوسرے قبیلے کا بھی تم پر امیر نہیں بنایا جائے گا، البتہ تمہیں نماز پڑھنی پڑے گی، کیونکہ اس دین میں کوئی خیر نہیں جس میں رکوع نہ ہو۔ حضرت عثمان بن ابو العاص نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ مجھے قرآن سکھا دیں اور مجھے میری قوم کا امام بنا دیں۔ حضرت وہاب کہتے ہیں کہ میں نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بنو سکیف کی بیعت کے قصے کو پوچھا۔ انہوں نے کہا کہ بنو سکیف نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ شرط پیش کی، نہ وہ صدقہ زکوٰۃ دیں گے اور نہ جہاد کریں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان شرطوں کا مان لیا، اور حضرت جابر نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بعد میں یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جب یہ لوگ مسلمان ہو جائیں گے تو خود ہی یہ صدقہ زکوٰۃ دینے لگ جائیں گے اور جہاد کرنے لگ جائیں گے۔ حضرت اوس بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم سکیف کے وفد میں شریک ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے۔ بنی آلاف کے لوگ حضرت مغیرہ بن شعبہ کے پاس ٹھہرے، اور بنی مالک کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خیمے میں ٹھہرایا۔ آپ روزانہ عشاء کے بعد ہمارے ہاں تشریف لاتے اور کھڑے کھڑے ہم سے باتیں کرتے، اور اتنی دیر کھڑے رہتے کہ آپ تھک جاتے، اور باری باری سے دونوں پاؤں پر آرام لیتے۔ زیادہ تر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان تکلیفوں کا تذکرہ کرتے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی قوم قریش کی طرف سے پیش آئی تھی، اور اس کے بعد فرمایا کرتے مجھے ان تکلیفوں کا کوئی غم نہیں ہے، کیونکہ اس وقت ہمیں مکہ میں کمزور اور بے سر و سامان سمجھا جاتا تھا۔ جب مدینہ آ گئے تو ہماری ان کی لڑائیاں شروع ہو گئی، کبھی اللہ ان کو غلبہ دیتے اور کبھی ہم کو۔ ایک رات آپ کو مقررہ وقت پر آنے میں کوئی تاخیر ہو گئی۔ ہم لوگوں نے کہا آج رات تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیر کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزانہ جتنا قرآن میں پڑھتا ہوں اس میں سے کچھ رہ گیا تھا، اسے پورا کیے بغیر آنا مجھے اچھا نہ لگا۔ فتح مکہ کے بعد کا یہ واقعہ وفد سکیف کے نام سے مشہور ہے، جو اسلامی تاریخ کا ایک دلچسپ اور سبق آموز واقعہ ہے۔ تفصیل درج ذیل ہے۔ فتح مکہ رمضان 8 ہجری کے چند دن بعد قبیلہ سکیف کے 10 افراد جنہیں قرآن میں طائف کے بدکار لوگ بھی کہا گیا ہے، اونٹوں پر سوار ہو کر مدینہ منورہ پہنچے۔ یہ لوگ جنگجو، تکبر سے بھرپور اور اپنی شان و شوکت کے غرور میں مبتلا تھے۔ ان کے ہاتھوں میں تلواریں تھیں، اور وہ مسجد نبوی کی طرف بڑھے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے درمیان بیٹھے تھے۔ انہوں نے اپنے اونٹ مسجد کے دروازے پر باندھے اور زوردار آواز میں کہا ہم سے ملنے کے لیے باہر آؤ۔ یہ ایک گستاخانہ رویہ تھا، کیونکہ عام دستور یہ تھا کہ وفد خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتا۔ صحابہ کرام ان کے اس تکبر پر غضبناک ہوئے اور انہیں سزا دینے کو تیار ہو گئے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہیں چھوڑ دو، شاید یہ لوگ سمجھ جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا ان کے اونٹ کھول دو، ان کی تلواریں لے لو اور انہیں مسجد میں آنے دو۔ جب وہ مسجد میں داخل ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ نرمی سے پیش آتے ہوئے اسلام کی دعوت دی۔ سکیف کے لوگوں نے چند عجیب شرائط رکھی، جیسے ہم نماز نہیں پڑھیں گے، ہم شراب اور زنا ترک نہیں کریں گے، ہم اپنے بتوں کو توڑنے سے انکار کرتے ہیں۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ہر ناجائز شرط کو مسترد کر دیا سوائے ایک شرط کے، انہیں زکوٰۃ دینے سے معافی دے دی گئی۔ آخرکار وہ اسلام لانے کے بعد ان کی یہ شرائط بعد میں ختم ہو گئی۔ جب یہ لوگ واپس طائف گئے تو انہوں نے اپنے قبیلے کو اسلام کی دعوت دی۔ بعد میں قبیلہ سکیف کے لوگ پکے مسلمان ہو گئے اور ان میں سے کئی جلیل القدر صحابہ اور علماء پیدا ہوئے، جیسے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وزیر مغیرہ بن شیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے تکبر کے باوجود نرمی سے کام لیا، جو دعوت اسلام کا اہم اصول ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر اسلامی شرائط کو رد کر دیا، لیکن وقتی طور پر زکوٰۃ کی معافی جیسی نرمی، تاکہ وہ دین میں ایسا ایسا پختہ ہو سکے۔ یہ واقعہ تکبر اور غرور کے انجام کو بھی ظاہر کرتا ہے، کیونکہ آخرکار انہیں عاجزی اختیار کرنی پڑی۔ یہ واقعہ سیرت کی کتابوں میں جیسے زاد المیعاد اور ابن کثیر میں مذکور ہے۔ قبیلہ سکیف کا قبول اسلام کا واقعہ تاریخ اسلام کا ایک اہم باب ہے۔ قبیلہ سکیف کا تعلق عرب کے مشہور شہر طائف سے تھا، اور یہ لوگ اپنی سخت مزاجی اور جاہلیت کے باعث اسلام کے سخت مخالف تھے۔ ہجرت کے بعد جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں شدید مخالفت اور اذیت کا سامنا کرنا پڑا تو آپ نے دعوت اسلام کے لیے طائف کا سفر کیا۔ وہاں کے سرداروں اور عوام نے آپ کا شدید مذاق اڑایا اور آپ پر پتھر برسائے، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم لہو لہان ہو گئے۔ اس وقت حضرت جبریل علیہ السلام نے پیشکش کی کہ اگر چاہیں تو طائف کے لوگوں کو ہلاک کر دیا جائے، مگر آپ نے دعا کی، اے اللہ ان لوگوں کو ہدایت دے کیونکہ یہ نہیں جانتے۔ صلح حدیبیہ اور فتح مکہ کے بعد بھی قبیلہ سکیف نے اسلام قبول نہ کیا اور اپنی پرانی روش پر قائم رہے۔ فتح مکہ کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کا محاصرہ کیا، لیکن اہل طائف نے قلعہ بند ہو کر شدید مزاحمت کی، جس کی وجہ سے محاصرہ ختم کرنا پڑا۔ آخرکار سن 9 ہجری میں طائف کے لوگوں نے اسلام کے بڑھتے ہوئے اثر اور مسلمانوں کی طاقت کو دیکھ کر وفد بھیجنے کا فیصلہ کیا۔ قبیلہ سکیف کے چند افراد پر مشتمل وفد مدینہ منورہ آیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اسلام قبول کرنے کی خواہش ظاہر کی۔ ابتدا میں انہوں نے کچھ شرائط پیش کی، جیسا کہ زنا کو حلال رکھا جائے، سود کا لین دین جاری رکھا جائے، بت لات کو نہ گرایا جائے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام شرائط کو رد کر دیا۔ آخرکار بغیر کسی شرط کے انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد بھی وہ بت لات کو گرانے سے ہچکچاتے رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیج کر بت کو توڑوا دیا۔ قبیلہ سکیف کے قبول اسلام کے اثرات۔ قبول اسلام کے بعد قبیلہ سکیف کے افراد نہ صرف سچے مسلمان بن گئے بلکہ اسلام کی تبلیغ اور جہاد میں بھرپور حصہ لیا۔ حضرت مغیرہ بن شیبہ اور حضرت عروہ بن مسعود ثقفی جیسے عظیم صحابہ اسی قبیلے سے تعلق رکھتے تھے۔ اسلام کی تبلیغ میں قبیلہ سکیف نے اہم کردار ادا کیا اور اپنی سابقہ ضد اور مخالفت کو ترک کر کے دین حق کو قبول کیا۔ قبیلہ سکیف کا قبول اسلام اس بات کی علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ یہ واقعہ ہمیں صبر، استقامت اور اللہ کے فیصلے پر یقین رکھنے کا سبق دیتا ہے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے رہنمائی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تکبر غرور سے بچائے اور دین اسلام کی سمجھ بور اور اس پر استقامت نصیب فرمائے۔ ہمارے دلوں میں محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اتباع سنت کا نور بھر دے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ اگلے ویڈیو تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔